में कराची अरबों रुपए मालियत की 25 एकड़ कीमती अराजी, नैब की कार्रवाई। शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में तौसी, तफ्तीश जारी। आमदन से जायद असासे हमजा और सलमान शहबाज 9 नवंबर को तलब। ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर के बाइस खजाने पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई अहम कराची का प्राइम लोकेशन इसको आप कह सकते हैं, कराची का नेशनल स्टेडियम के साथ ही उसके अगबी इलाके में मौजूद इस वक्त एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी, ऐसी हाउसिंग स्कीम जिसके ऊपर नैब की कार्रवाई हुई। इधर भी मामला वही कि मामला है गैर कानूनी अलॉटमेंट का, और नैब ने रिसेंटली जो कराची शहर के अंदर बिलखुसूस जमीनें वारगुजार कराने की कोशिशें की हैं, इसके अंदर वो जमीनें भी शामिल हैं जिसके अंदर बड़े हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज शामिल हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज शामिल हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सूबे सिंध में जमीनों के साथ जो हाल हुआ है वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने बेनकाब करेंगे। और इसमें जो आपके सामने पहली जो डेवलपमेंट, जो रीसेंट डेवलपमेंट है आपके सामने रख रहे हैं, जिसका ताल्लुक है, जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल स्टेडियम के अगबी इलाके में ये कार्रवाई हुई और इसमें सर्वे नंबर 303, और ये इस वक्त जो है वो इकाड़वी आप इसको कह सकते हैं इस इलाके को, जो इसकी जो इलाका है इसको कहलाया जाता है। 14 लग्जरी बंगले जहां पर ये इन लग्जरी बंगलों को सील किया गया। बंगले कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की अरबों रुपए जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। नैब के मुताबिक कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जमीन गैर कानूनी अलॉट की गई थी, और इस बंगले को गैर कानूनी अलॉट की गई जो 25 एकड़ से जो जमीन है, इसमें से जो 14 बंगले थे ये 1 एकड़ की जमीन के ऊपर जो है मौजूद थे। इसी तरह से साबिक सेक्रेटरी RSP गुल हसन चन्ना के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात जारी है। साबिक डायरेक्टर वाटर बोर्ड जो है जिनका नाम है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार, और उन समेत 3 अफराद पहले इस केस में गिरफ्तार हैं, और 25 एकड़ जमीन में से 15 एकड़ जमीन जो है वारगुजार कराई जा चुकी है। कब्जा की गई जमीन की जो कुल मालियत है वो 25 अरब रुपए जो है वो बनती है। तो इट इज अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अमाउंट। इस केस में नैब की तरफ से जो गुलहसन चन्ना साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, उस सिलसिले में कुछ दस्तावेजात हैं जो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में खुर्रम शेर जमान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं, और मुतहरिक ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में। हमारे साथ मियां अशफाक साहब मौजूद हैं जो कि माहिर हैं नैब कवानीन के, स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं, और करम इलाई गोंदल साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर में, हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, ये वार गुजार कराने की कोशिशें जारी हैं। गुलहसन चन्ना साहब के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन नैब कहती है हम कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव है ये कोशिश जो नैब कर रही है रिसेंटली? अच्छा देखिए, असल में ये मामला कोई आज का तो नहीं है, पिछले हम देख रहे हैं कि काफ़ी 7, 8, 10 साल से ये सूबे सिंध के अंदर करप्शन के मामला चल रहे हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। लेकिन जाहिर है कि इसमें बिल्कुल हम कंसर्न हैं कि ये मामला जारे कहाँ पे है। हमारा हर पाकिस्तानी का क्या कंसर्न है, मैं एज अ पॉलिटिशियन बात नहीं करता, एज अ पाकिस्तानी आपसे कहता हूँ कि हमारा ये कंसर्न है कि जिन अफराद ने करप्शन की है, जिनके ऊपर नैब जो है तहकीकात कर रहा है, अब तक उनसे रिकवरी कितनी हुई है, कितने अरबों रुपए की आप देखेंगे ज़मीनें हैं जिनके ऊपर जो है वाटर बोर्ड की, जिस तरह ज़मीन आपने बताया कि उनके ऊपर इन्होंने अपने घर बना लिए। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो गई, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं। आप ये देखें कि हर साल ऑडिटर जनरल जो है वो एक किताब छापता है जिसके ऊपर अरबों रुपए की रेगुलरिटीज़ होती हैं, वायलेशंस होती हैं, और उसमें करप्शंस के मामला कितने सारे होते हैं। तो नैब इसमें रिकवरी कितनी कर लेता है, कितनी रिकवरी होनी चाहिए, आवाम को इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। 25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, मलकियत बता रहे हैं, जो भी आखिरी आपने बात की है। अब देखेंगे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना चढ़ गया है। आज हमें जाके भीख मांगनी पड़ रही है सऊदीया से, आज हमें चाइना के आगे जाके अपने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं इन्हीं लोगों की वजह से। गिने चुने लोग हैं, मुट्ठी पर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज जो है बर्बादी की तरफ लाके खड़ा कर दिया है। इनसे पैसा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नैब के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। नैब को वज़ीर आज़म साहब ने खुली छूट दी हुई है कि जो भी लोग हैं जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ केसेस किए जाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हमारी जो प्रायोरिटी नंबर 1 है कि हमने इनसे पैसा वापस निकालना है। पैसा निकलना चाहिए,
اور خاص طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک حکومت سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے اوپر کتنے الزامات ہیں یہ دیکھنے پڑیں گے اور باقی پارٹیوں کے اوپر بھی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے اگر سب سے بڑا چنک اگر کرپشن کا کرائے گا تو صوبے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہی آتا ہے. لیکن مراد علی شاہ صاحب نے جو آج کہا ہے خرم شاہ زمان صاحب, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں سنوا دیتا ہوں پہلے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ تو ایک وکٹم ہوڈ کا جو ایک نیریٹو ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے, لیکن آج بھی ان سے پوچھا گیا تھا سوال تو انہوں نے کیا کہا تھا, لیٹس ہیئر دس آلسو. یہ تاثر کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کرپشن کا نام آتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو رگڑتے ہیں تاکہ فرشتے بھی تھے پورے ملک میں. میں تو اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. آپ ایک کام کریں, نیب کی ویب سائٹ پہ جا کے جو بڑے میگا کیسز ہیں نا اس میں دیکھ لیں سندھ میں کتنے, باقی صوبوں میں کتنے. اچھا میں خرم صاحب آ رہا ہوں کیونکہ اب یہ کٹ ہوئے, میں یہ جو کیسز ہیں سر یہ میگا ویب سائٹ پہ آپ گئے خرم شاہ زمان صاحب, یہ انہوں نے مشورہ دیا آپ کو بطور اپوزیشن رہنما؟ میں نہیں گیا ابھی تک, میں نے نہیں دیکھیں. لیکن دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ کرپشن چاہے جو بھی کرے, چیف منسٹر ہو, ان کے منسٹرز ہوں, چاہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, جو شخص بھی ہو, ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کریں, ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے, ہمارا سسٹم اتنا اچھا ہو جائے کہ ان کو جرت نہ ہو کرپشن کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ جب پکڑے جائیں تو ان کو ایسی مثالی سزائیں دی جائیں کہ کبھی کسی کی ضرورت ہی نہ ہو, کوئی سوچ ہی نہ سکے ہم نے کرپشن کرنی ہے. دیکھیں نا آج ہمارے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ عوام کو وہ میسر نہیں ہیں, جن کی بنیاد کے اوپر آج ہم نے بیسک نیسیسٹیز فراہم کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں, ہم نے اپنی سود کی جو قسطیں ہیں وہ دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں. تو یہ جو کرپٹ سیاسی جماعتیں ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, ان کو کبھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے دکھ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں ہمارا جو ایک سب سے بڑا جو ہمارا مینڈیٹ جس کے اوپر ہمیں آج تحریک انصاف آج حکومت میں آئی ہے وہ یہی تھا کہ تحریک انصاف جو ہے جن لوگوں نے کرپشن کی, جن لوگوں نے لوٹ مار کی, جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے, ان کو ہم سزائیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے. یہ ہمارا مشن ہے اور یہ انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں کرتے رہیں, ہمیں اس کو غرض نہیں. وہ الزام ایسے لگا رہے ہیں جیسے, اچھا میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ جو ایک فہرست آئی تھی ذرائع سے جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس صوبے میں کتنے کیسز ہیں, تو اگر پنجاب میں 20 تھے تو صوبہ سندھ کے 19 نام تھے اور خیبر پختونخوا کے 19 نام تھے اور بلوچستان کے 9 نام تھے. تو آپ دیکھا جائے تو وہ میگا کیسز کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا یہ اتنا ایسا آرگومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ ایک سی ایم کو کہنا چاہیے کہ آپ ویب سائٹ جا کے دیکھ لیں اور یہ کر لیں. یہ اس میں آرگومنٹ میں میاں صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے, کیا یہ آرگومنٹ اتنا سبسٹینشل, اتنا ویٹ ہے اس میں؟ اور ہم فہرست بھی دکھا دیتے ہیں سندھ کیسز کی جو 19 نام ہے, اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے تھوڑی دیر میں. جی میاں صاحب. دیکھیں آئی فیل لائک دس آرگومنٹ کین ناٹ بی سبسٹینشیٹڈ ان دا فرسٹ پلیس. آپ نے درست فرمایا کہ ایک سی ایم کو کسی بھی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس سے نظر آئے کہ وہ کسی بھی ایسی جو لیگل ایکٹیویٹی ہے, پرٹیکولرلی جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے, اس طرح کے معاملات میں وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں یا اپوز کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیفینس لینا چاہتے ہیں بائی مکسنگ اٹ اپ ود اینی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کسی بھی لیگل سسٹم کی کارروائی کو اوورٹیک نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی ایسی ان کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. However, at the same time, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ اب پاکستان میں زائل ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہیں, جہاں پہ آپ نے اپنے لاسٹ پروگرام میں ایک سٹیٹسٹکس دی تھی کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے پورے پاکستان میں واضح چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. So this cannot be taken as an excuse anymore. This is enough. This exercise of merely passing the statements started start crying like a baby while sitting on a very responsible statement. I believe this cannot be done anymore. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن میاں صاحب یہ آپ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے کیونکہ نیب کے قوانین پہ بات ہو رہی ہے, یہ جو ایک ڈاکیومنٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں جو گل حسن چنہ جو ایکس سیکرٹری ہیں یعنی ریونیو بورڈ سے, ان کا بورڈ آف ریونیو سے تعلق ہے, تو ان کے اوپر جو یہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے, یہ معاملہ 25 ایکڑ زمین کا ہے, الیگل الاٹمنٹ کا ہے, 25 ارب روپے کا معاملہ ہے, 14 بنگلے انہوں نے جو ہے وارگزار کرا لیے, یعنی 1 ایکڑ زمین کے اوپر جو بنگلے قائم تھے وہ وارگزار کرا لیے گئے. اب یہ لگژری گھر ہیں اس وقت, اب یہ کہ نیب جس طرح کام کر رہی ہے, یہ 14 یہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا, ان کو وارگزار کرایا جا رہا ہے, اور یہ سیکرٹری ہیں, کیا انہوں نے خود کیا ہوگا, یہ ایک پوری ٹریل ہوتی ہے کہ ان کے اوپر نام جانا چاہیے جنہوں نے اپروو کیا تھا آگے کیس کو, کیا ہوتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں اپیرنٹلی اٹس اے ویری ویری کروشل جو آپ نے یہ سارا ہائی لائٹ کیا ہے, اس میں 2-3 کوشچنز امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو میں شیر زمان صاحب کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ the very important aspect of any corruption drive is anti corruption drive is کہ آپ نے کوئی ریکوری کرنی ہے, اور نیب کا اگر آپ
نیب آرڈیننس کا اگر آپ پریامبل پڑھیں نا جی تو یہ مینلی قانون بنایا گیا تھا فار دی ریکوری آف لائک میگا کرپشنز. لیکن اگر آپ پاکستان میں 19-20 ایئرز میں نیب کی ورکنگ دیکھیں تو میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ نیب نے یہ جو 300 ارب روپیہ کلیم کرتے ہیں ریکور کیا ہے, یہ کوئی کرپشن کے پیسے انہوں نے پرائمریلی ریکور نہیں کیے. یہ ولفل ڈیفالٹ کے کیسز میں جو لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیے اور واپس نہ کیے, یہ ولفل ڈیفالٹ کے لون کیسز میں انہوں نے ریکوری کی ہے which is almost like 80%. تو آپ یہ تو پہلے اتنی glorification, I do not feel like as far as the question of penalizing people is concerned and putting them behind the bar is concerned, so NAB is going like fine in that sense. But as far as like their recovery is concerned, وہ بہت ہی ویک ہے, بہت ہی منیمم ہے, اور وہ بالکل بھی نیب کو اس پہ کسی قسم کا کریڈٹ اپیرنٹلی نہیں دیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں 297 بلین روپیز ہم نے جو اس وقت پلی باگین میں اب کلیکٹ کر چکے ہیں ابھی تک. 77% کنوکشن ریٹ ہے ہمارا. جی اس میں 72 کنوکشنز اب ہو چکی ہیں ایک سال کے اندر. یہ تو فگرز نیب خود دے رہی ہے. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 297 بلین روپیز ہیں اس میں سے اراؤنڈ 260 بلین وہ ہیں جو لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیے اور وہ ڈیفالٹ کر گئے, ٹائملی انہوں نے ان کی قسطیں واپس نہیں کی. یہ وہ پیسے جو ان سے واپس دیے ہیں, اس کو آپ ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جی کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ تھا, اس میں پرائیویٹ پارٹیز بھی تھی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ جو ابھی کیس ہائی لائٹ کیا ہے, اس میں نیب کسی بھی طرح کسی بھی پراپرٹی کو واگزار نہیں کروا سکتا. however what the NAB can maximum do in the within the scope of NAB law is کہ نیب اس کو فریز کر سکتا ہے. فریز میں آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ اس پراپرٹی کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ نیب نے اس کو prior to the conclusion of trial اس کو forfeit کر لیا ہے, بحق سرکار ضبط کر لیا ہے, یا نیب نے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے گورنمنٹ کو واپس دے دیا ہے, یا نیب نے اپنے نام لگوا لیا ہے, یا نیب نے اس پراپرٹی کو ریکور کر لیا ہے. اور یہ جو گلوریفیکیشن 25 بلین کی ہے, دیکھیں یہ پہلے بھی ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ جب یہ پراپرٹی الاٹ ہوئی, جب مرضی ہوئی, probably say 20 years back, 10 years back, it was at that time the allotment of land was having its own price. Maybe at that time it was like 1 billion rupees. Now it is market assessment کہ جی آج جو ہم نے کاروائی کی ہے اس کی پراپرٹی ویلیو ہے. اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ورنہ خرم صاحب سے پوچھنا تھا, اور پھر میں گونزل صاحب کے پاس تو لاہور سے پورا خزانہ موجود ہے سٹوریز کا, اور وہ بھی پھر ہم اس پہ بات کریں گے آگے. کوئی شہباز شریف صاحب کا راہداری ریمانڈ میں توسیع ہو, یا حمزہ شہباز سلمان شہباز کو جو نیب نوٹسز ملے ہیں کال اپ, اس پر بھی آئیں گے آج پروگرام کے اندر. اور قائم علی شاہ صاحب کیوں نہیں پیش ہوئے نیب میں, توجہ کیا دی گئی, آپ سنیں گے اسی پروگرام میں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے صوبہ سندھ میں جو ہو رہا ہے زمینوں کے ساتھ وہ تفصیلاً اور کچھ اہم کیسز کے ساتھ ڈاکیومنٹس کے ساتھ سامنے رکھا ہے. صوبہ پنجاب میں نیب کن اہم شخصیات کے خلاف اس وقت انکوائریز, انویسٹیگیشنز یا ریفرنسز کر رہی ہے, وہ اس فہرست میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے, جس کے اندر پہلا نام ہی میاں نواز شریف صاحب کا ہے, شوکت عزیز, راجہ پرویز اشرف, یوسف رضا گیلانی, چودھری شجاعت حسین, یعنی وہ لوگ بھی جو حکومت کے الائز ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں, چودھری پرویز ہلائی, اسحاق ڈار, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, شوکت ترین, رانا مشہود, حنیف عباسی, علیم خان, پی ٹی آئی کے اس وقت منسٹر ہیں پنجاب میں, زلفی بخاری, عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست اور اس وقت کیبنٹ کا ممبر ہیں, علی ارشد حکیم, عبداللہ یوسف, سلمان صدیق, فواد حسن فواد, اسی طرح احد چیمہ, ایاز خان نیازی, ریاض حسین پیرزادہ, ڈاکٹر بابا روان. تو اگر یہ کہنا جی کہ آپ میگا کیسز کی ویب سائٹ جا کے چیک کر لیں کہ بھئی سندھ کے کتنے کیسز ہیں, پنجاب پہ کتنے کیسز ہیں, تو یہ جواب ہے مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہ کتنے کیسز ہیں. آج اس کے بعد راہداری ریمانڈ میں توسیع ہوئی, اور یہ صاف پانی کیس میں شہباز شریف صاحب کے جو ریمانڈ میں 10 نومبر تک جو ہے وہ توسیع کی گئی. اور شہباز شریف صاحب نے جو راہداری ریمانڈ میں بھی تفتیشی افسر کی جانب سے پوچھ گچھ کا شکوہ کیا, جبکہ نیب کی جانب سے ریمانڈ میں 12 نومبر تک توسیع کی استدعا کی گئی تھی. عدالت نے اس سے قبل 7 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کیا تھا. کرم اللہ گندل صاحب, میں جو خبر ہے اصل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہماری اطلاعات ہیں اور ہم نے سنا ہے ذرائع سے کہ بہت جلدی یعنی چیئرمین نیب سے پوچھا گیا ہے یا اریسٹ کے حوالے سے ہوگا سلمان اور حمزہ کا, اور سلمان اس وقت ملک میں ہے نہیں, اور یہ معاملہ جو ہے وہ چنوٹ پہ رمضان شوگر مل سے منسلک ہے کہ 20 کروڑ روپے 21 کروڑ روپے کا کوئی ڈرینیج قائم کیا گیا ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے پیسوں سے ہوا ہے.
وہ کیا ماجرا ہے اور کیا ہونے والا ہے اس میں گوندل صاحب؟ کیا ایسا واقعی ہے کہ یہ 9 نومبر کو طلب ہوئے ہیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کچھ ہو اس سلسلے میں کاروائی؟ گوندل صاحب جی سیفان صاحب، حمزہ شہباز جو ہیں وہ 17 نومبر تک عبوری ضمانت پر ہیں، تو اس سے پہلے اگر وہ پیش ہوتے بھی ہیں تو وہ پیشی ہوگی اور اس سے جو سوال جواب ان سے ہوں گے انہوں نے اس کے جوابات دینے ہیں، یا اپنے جو ریکارڈ ہے ان کے پاس دستاویزات ہیں وہ انہوں نے فراہم کرنی ہیں۔ جہاں تک تعلق سلمان شہباز کا ہے، سلمان شہباز بیرون ملک ہیں اور ان کی واپسی کے بارے میں کچھ بھی یقینی نہیں کہا جا رہا کہ وہ کب واپس آئیں گے، جس طرح کہ اس سے پہلے شہباز شریف کے داماد جو ہے وہ بیرون ملک جا چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے۔ جو آپ نے بات کی ہے رمضان شوگر مل کی، تو وہاں پہ جو ہے وہ 3 مختلف چیزوں کی انکوائری ہو رہی ہے۔ ایک جو رمضان شوگر مل سے انہوں نے جو ہے وہ ایک نالا بنوایا سرکاری خرچے سے، اس سے بھی بڑا جو ہے وہ اسکینڈل ہے جو دریائے چناب پہ انہوں نے سرکاری خزانے سے پل بنوایا صرف اس لیے کہ گنا جو ہے وہ مختلف اضلاع اور کھیتوں سے بر وقت اور پہنچ سکے رمضان شوگر مل تک۔ اور تیسرا جو کیس ہے وہ ہے جی 7 ارب روپے کا بینکوں کا قرضہ ہے چنیوٹ پاور کمپنی کا جو سلمان شہباز نے لیا، اور وہ چنیوٹ پاور کمپنی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ قرضوں کی واپسی کیسے ہوگی، اور اس کی جو دستاویزات جمع کروائی گئی تھی بینکوں میں اور نیپرا میں، اس میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جعلسازی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن وہ ابتدائی تفتیش ابھی چل رہی ہے، ابھی باضابطہ انکوائری اس کی شروع نہیں ہوئی۔ جی اچھا، لیکن ایک بات، جو یہ 21 کروڑ روپے کا جو ڈرینیج ہے گوندل صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کے دستخط بطور سی ایم ان کے دستخط سے بنا ہوگا نا؟ یہ سلمان اور حمزہ شہباز کو گورنمنٹ آفس تو نہیں ہولڈ کرتے تھے، تو اٹ مینس کہ شہباز شریف صاحب کے اپروول سے یا انہوں نے سائن کیا تو وہ ڈرینیج بنا ہوگا، اور وہ بھی اس کیس میں انوالو ہوں گے، لازمی بات ہے، یا صرف ان کے بیٹے ہوں گے انوالو؟ دیکھیں اصل میں جو ہے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو حمزہ شہباز جو ہے وہ حکومتی امور دیکھتے تھے، اور ان کو بیک وقت چیف سیکرٹری اور آئی جی کے جو اختیارات ہیں وہ حاصل تھے اور وہ استعمال بھی کرتے تھے۔ اور جو سلمان شہباز ہیں وہ ان کے سارے جو ہے وہ کاروباری امور دیکھتے تھے، اور اس میں جہاں پہ بھی دقت ہوتی تھی تو حمزہ شہباز کے ذریعے جو ہے وہ ان کو اس میں فیور ملتی تھی۔ جہاں تک آپ نے دستخطوں کی بات کی ہے تو کہیں پہ ڈرینیج بنانے کے لیے یا سڑکیں اور پل بنانے کے لیے سی ایم کے دستخط ضروری نہیں ہوتے ہیں، آپ کو متعلقہ محکموں سے ہی فیور ملتی ہے، اور ان کے افسران جو ہے وہ آپ کو فیور دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اگل دیں گے، جس طرح جو ہے وہ احد چیمہ نے اگل دیا یا حسن فواد نے اگل دیا کہ معاملات کیا تھے، اور صرف اگلا ہی نہیں بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ آمنے سامنے جب بٹھایا گیا تو وہ رو بھی پڑے تھے کہ آپ نے سارے احکامات دیے، وہ کہتے ہیں جی کہ ثابت کریں کہ میں نے کب احکامات دیے ہیں، میرے کہیں پہ دستخط ہی نہیں ہے۔ لیکن سارے جو ڈانڈے ہیں وہ وہیں پہ جا کے ملیں گے کہ کسی بھی معاملے کو جب کھنگالا جاتا ہے، چاہے وہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کا معاملہ ہو، آپ جو سالٹ رینج میں انہوں نے کول پروجیکٹ لگانا تھا، کول پاور پروجیکٹ، اس کا معاملہ ہو، قائد اعظم سولر پروجیکٹ کا معاملہ ہو، آپ کے مطلب انتہا یہ ہے کہ شہر خموشاں اتھارٹی تک کو بھی نہیں بخشا گیا کہ کروڑوں روپے کی اس میں جو ہے وہ امبیزل۔ گوندل صاحب یہ جو ابھی اسکرین پہ ہم چلا رہے ہیں یہ گوندل صاحب یہ حمزہ شہباز کا صاف پانی کیس میں اس وقت یہ کال اپ نوٹس ہے، اور ہماری جو اطلاعات تھی جی کہ چیئرمین ایف بی آر جہانزیب خان اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر اعجاز بھی نیب میں بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور ان سے لیپ ٹاپ اسکیم کے بارے میں بھی اور دیگر حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، صاف پانی کے کیس کی بات بھی ہوئی ہے۔ تو حمزہ شہباز صاف پانی کیس میں عمران یوسف جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں وہ بھی جو انہوں نے اپنا پروجیکٹ کرائے پہ دیا ہے، تو یہ پوری فیملی مطلب جو ہے صاف پانی کیس سے بھی معاملہ چل رہا ہے ان کے آگے، حمزہ اور عمران علی کے بارے میں۔ اور وہ کدھر ہے عمران علی؟ لندن میں ہے، کدھر ہے؟ نہیں، جو اطلاعات ہیں وہ یہی تھی کہ وہ جب بیرون ملک گئے تھے تو وہ انگلینڈ گئے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بارے میں مکمل خاموشی ہے کہ اس وقت وہ کس ملک میں ہیں، وہ پیش بھی نہیں ہوئے، اور عدالت نے جو ہے وہ ان کی پراپرٹی جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا تھا ان کی عدم پیشی کی وجہ سے۔ اس میں جو سب سے بڑا جو سیٹ بیک مجھے لگ رہا ہے کہ جو انہیں ہوا ہے، وہ جو اکرام نوید تھے صاف پانی کمپنی کے جو مین ایکیوز تھے، انہوں نے جب اپنی جو ہے وہ پلی بارگین کے لیے درخواست دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے۔ اور عمران علی یوسف کے پلازے میں انہوں نے 2 فلور، ایک اپنے نام پہ، ایک بیگم کے نام پہ اور بیٹے کے نام پہ پینٹ ہاؤس جو ہے وہ خریدا، تو وہ پیمنٹس جب ہو رہی تھی اسی وقت جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں ایک انکوائری چل رہی تھی پنجاب میں، اینٹی کرپشن میں صاف پانی کمپنی کے حوالے سے، اور مظفر علی رانجھا جو ہے وہ ڈی جی اینٹی کرپشن تھے اس وقت، انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کروا لی ہے، کیونکہ انہیں بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے۔
وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی انکوائریاں جو ہے وہ دبا دیا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ان کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے, جو پہلے آپ نے وہ کراچی کے حوالے سے بات ہوئی کہ نیب کی ریکوریز اور وہ اداروں کی کوارڈینیشن, میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے, نیب اور اینٹی کرپشن ان میں بہترین کوارڈینیشن قائم ہو چکی ہے, اور فوکل پرسنز مقرر ہوئے ہیں کہ اگر کوئی وفاق کا معاملہ ہوگا تو ایف آئی اے کو بھیجیں گے, چاہے کسی بھی ادارے کے پاس شکایت آتی ہے صوبے کا معاملہ اینٹی کرپشن کے پاس بھیجیں گے, اور جہاں پہ بڑی کرپشن اور ایمبیزلمنٹس ہیں وہ نیب کے پاس بھیجیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک اور ایف پی آر میں جو ہے ایک الگ جو ہے وہ کوارڈینیشن قائم ہوئی ہے کہ جہاں پہ بھی جو مالی بے ضابطگیاں ہیں, جو مشکوک اکاؤنٹس ہیں یا ٹرانزیکشنز ہیں, وہ آپس میں شیئر کریں گے اور ان اداروں کے ساتھ شیئر کریں گے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اینٹی کرپشن کا. میں ایک جی فرما لیں, آپ کمپلیٹ کر لیں بات. جی میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں, صرف اپنے آپ کو یا تسلی دے رہا ہوں یا آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ شاید کوئی بہتری آئے گی. جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گئے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب ڈی پی ہوتے تھے اٹک میں تو ایک دفعہ یہ لاہور تشریف لائے بائی ٹرین, اور انہوں نے سی پی او جانا تھا تو وہاں سے یہ پیدل چل پڑے, اور ان کے کندھے پہ ایک بیگ تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا اثاثہ صرف ایک بیگ ہے, میں کہیں بھی چل پڑوں گا, اور ان کو بڑا اپ رائٹ پرسن سمجھا جاتا ہے, اور انہوں نے اپنی ٹیم بھی بنا لی ہے پنجاب میں. تو اب یہ سارے کیسز کھلیں گے اور ہر کیس میں وہیں پہ جو ہے وہ ڈانڈے جا کے ملیں گے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہے نا خرم شیخ زمان صاحب, آپ پہ جا کے رکتی ہیں فل سٹاپ جب ہوتا ہے کہ جی کوئی این آر او تو نہیں ہو جائے گا اسٹیٹ کا, ریاست کی طرف سے. آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت خرم صاحب, یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے اور پھر جو کراچی میں ہو رہا ہے, تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ اٹھا بھی رہے ہیں اس معاملات کو. تو یہ الٹیمیٹلی آپ پر آتی ہے کال کہ واٹ ول یو ڈو, کیا آپ اس کو دبا دیں گے, روک دیں گے, یا معاملات کو پیسے وصول کریں گے, کیا کریں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. ہمارے پاس تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. این آر او تو یہ بہت کوششیں کر رہے ہیں, دن رات صبح شام یہ لگے ہوئے ہیں. جن کی حکومت صوبہ سندھ میں بھی ہے وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں, جن کی پنجاب میں تھی وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں, کسی طرح این آر او مل جائے, کسی طرح پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی معاملے میں ساتھ دے دیا جائے. لیکن دیکھیں بات اصل میں, اگر پی ٹی آئی اپوزیشن سے کبھی ساتھ بھی مانگتی ہے تو ملک کے مفاد کے لیے مانگے گی, نیشنل انٹرسٹ کے لیے مانگے گی. لیکن ہم کبھی بھی کوئی ان کے ساتھ ایسا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی کرپشن کی کتابیں بند کر دیں گے اور ملک کے مفاد کے لیے آپ ہمارے ساتھ کوئی سودا کر لیں. یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, مطلب انبلیویبل بات ہے نا کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں, یہ سب چیزیں مجھے تو نہیں معلوم تھی کہ اگر نالا بنایا تو اس کا بھی کاروبار کو فائدہ, اگر برج بنایا تو وہ بھی ان کے کاروبار کو فائدہ, اگر ڈرینیج سسٹم بنایا تو وہ بھی ان کے کاروبار کو فائدہ. ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ انوالو نہیں ہے؟ ان کے بیٹا اور ان کی بیٹی بھی انوالوڈ ہیں, ان کے سسر اور داماد بھی انوالوڈ ہیں, ان کے بچوں کے جو ان لاز ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. ایسا کون سا شخص ہے ان کی فیملی کا جو کہ اس ملک کی جائیداد کو لوٹنے کے لیے, کرپشن کے لیے, اس ملک کا ستیہ ناش کرنے میں یہ فیملی انوالوڈ نہیں ہے؟ 2 خاندان ہیں جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا سیفان, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, بہت زیادہ نہیں ہے. ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے پکڑ لینا ایک دفعہ اور سبق سکھا دیں ان کو, میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کرپشن نام کی چیز پکڑ کس طرح لے. ابھی آپ نے میاں صاحب کو سنا, وہ کہتے ہیں 260 بلین آؤٹ آف 227 بلین جو ریکوری ہوئی ہے, یہ اگر پکڑنا ہے کہ اس طرح ریکوری کرنی ہے, یہ بھی پکڑنا تو صحیح نہیں ہے. میں میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ میاں صاحب, وہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا, لیکن میاں صاحب یاد رکھیں کہ یہ ریکوری کس دور کے اندر ہوئی تھی, وہ دور کس کا تھا؟ یہ دور تحریک انصاف کا دور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو چھوڑنے والی نہیں ہے. ہم کسی حال میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ہماری حکومت بھی چلے جائے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمارا جو مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہماری پہلی پرائرٹی, ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو لوٹا ہوا پیسہ اس کو ہم نے واپس لیا. لیکن ایک چیز خرم صاحب کیا ہے یہ کہ اس وقت کسی کو بلایا جاتا ہے, اب یہ جیسے حمزہ ہیں تو انہوں نے تو بیل لے لی, سلمان شہباز باہر چلے گئے, ادھر صوبہ سندھ میں آئے تو قائم علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نہیں پیش ہوتا, لوئر انہوں نے بھیج دیا اپنا, آگے سے انہوں نے کہا میں کورٹ میں دیکھوں گا کہ مجھ سے بدتمیزی کر رہے تفتیشی افسر یا میرے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھا جا رہا. تو یہ تفتیشی اداروں کے ساتھ جو رویہ ہے سیاستدانوں کا, یہ مجموعی طور پہ کیسے ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں اداروں کو, مذاق سمجھتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ان کا قصور نہیں ہے. جس طریقے سے فارمر چیف منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ پنجاب سے کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ ان کا قصور نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو پرانا دور تھا, جس دور کے اندر یہ سارے سلسلے شروع ہوئے تھے, اس کے اندر فرق تھا. ایک جو تھی آپ کی عدالتیں تھیں جو ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی, اور اداروں کے اندر تو خالی وہی تھا. یہ تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عدالتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ حکومت بھی کھڑی ہوئی ہے.
تو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہے. پہلے تو ان کو آسرا تھا نا کہ زرداری صاحب مدد کر دیں گے, زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف میری مدد کرے گا, دونوں مل کے مکمکہ والی حکومت چلائیں گے, ایک باری تیری تو دوسری باری میری. اب ایسا نہیں ہونے والا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عدالتیں بھی ایک پیش کے پر کھڑی ہیں, حکومت بھی ایک جگہ کھڑی ہے. آپ کی افواج پاکستان جو ایک جس کا بہت بڑا اسٹیک ہے کہ بڑی قربانیاں ان کی آپ دیکھیں, وہ یہ 3 ادارے اس وقت جو ہے ایک پیش پہ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے تو بہت زیادہ یقین ہے کہ ان 5 سالوں میں جو تحریک انصاف کا دور ہوگا اس کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ 70 سے 80% کرپشن کو جو نا خاتمہ. ٹھیک ہے سر, یہ امید ہے ہماری بھی, لیکن اس بریک کے بعد کچھ اور اہم بڑے معاملات بالخصوص ان کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے, ان پر بھی روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح مختلف اور کیسز جو سامنے اٹھ کر آ چکے ہیں ان میں ہوا کیا اور کس طرح اسٹیٹ ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا گیا. ہم کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین صوبہ پنجاب, صوبہ سندھ کے حوالے سے کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں with facts and figures. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ زمینوں کی بندرباٹ ہو, غیر قانونی الاٹمنٹ ہو, یا بڑے اہم اسکیمز جس میں لیپ ٹاپ اسکیم ہو, یا رمضان شوگر مل چنوٹ میں جو قائم ہوئی اس کے ڈرینیج کے حوالے سے اہم تحقیقات ہوں, یا پنجاب صاف پانی کمپنی معاملہ ہو. لیکن یہ تو وہ سارے اسکیمز ہیں جہاں پر غیر قانونی طور پہ یا تو پیپرا قوانین کی خلاف ورزی ہوئی, یا اللیگل ہائرنگز ہو گئیں, یا یہ سب کچھ ہو گیا. ایک بڑا اہم منصوبہ جو میگا پروجیکٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا, جس کو شہباز شریف صاحب کا کہا گیا جی کہ وہ ان کا ایسا پروجیکٹ تھا جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے 18 کے, وہ تھا اورنج لائن میٹرو ٹرین کا. اور اس منصوبے کے حوالے سے جو تازہ ترین خبر یا جو لیٹسٹ فگرز ہمارے سامنے آئیں وہ حیران کن ہیں. اور ان فگرز کے مطابق کہا گیا جی کہ جو اربوں روپے کا اضافہ تاخیر کے باعث, یعنی مارچ 2018 تک اس منصوبے کو کمپلیٹ ہونا تھا, لیکن لاہور میٹرو اورنج ٹرین منصوبہ تاخیر کے باعث اربوں روپے اس پہ اضافی خرچ ہوں گے. ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے جی تخمینہ منصوبے کی لاگت کا 2 خرب 89 ارب روپے تک پہنچا ہے, اور اس سے پہلے یہ 1 خرب 65 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا جس کو مارچ 2018 تک مکمل ہونا تھا. کام بند رہنے سے لاگت میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے, اور موجودہ مالی سال میں خطیر فنڈ دیے جائیں گے کیونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, اسے کنٹینیو کیا جائے گا. منصوبہ آئندہ سال کے شروع میں مکمل ہونے کا امکان ہے, اور تاخیر سے زمین کی خریداری ہو یا کنسٹرکشن ہو اس سے بجٹ پہ مزید فرق پڑے گا. میاں شواز صاحب, میں اگر آپ سے پوچھوں کرپشن وغیرہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن یہ بھی تو ایک کرپشن ہے کہ آپ ایک کاسٹ ایسکیلیشن ہوئے جا رہی ہے اور اربوں روپے سے ہو رہی ہے, 1 خرب 65 ارب روپے سے 2 خرب 89 ارب روپے, اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس پریونشن رجیم میں آتا ہے نیب کے, کدھر آتا ہے یہ, کون دیکھے گا اس کو, کیا ہو رہا ہے آخر کا؟ دیکھیں اس میں ریشنل بلڈ اپ کروں گا. آپ دیکھیں, آپ اگر ایک پراپرٹی خریدتے ہیں تو کبھی آپ نے وہ پراپرٹی پاکستان میں سستی ہوتی دیکھی ہے, کبھی آپ نے پاکستان میں پرائمریلی یو سی یو نو لائک اے بیک گراؤنڈ آف دا لاسٹ 25 ایئرس, کبھی آپ نے پیٹرول نیچے آتے دیکھا ہے, کبھی آپ نے کوئی چیزیں سستی ہوتی دیکھی ہیں. آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم اٹ واز 45, دین ایسکیلیٹڈ ٹو 60, دین ناؤ اٹ از 120. اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیویشن کی طرف گئی ہوئی ہے. تو یہ بڑا نیچرل سی چیز ہے. سپوزڈلی آپ ایک پروجیکٹ کو آپ اپنا گھر ہی بنا لیں, اورنج میٹرو بس لائن کو فار ون مومنٹ فارگیٹ اباؤٹ دیٹ, آپ اپنا گھر بنانے جاتے ہیں. آج اگر آپ کی ایک گھر کی پرائس سوچتے ہیں کہ ود ان 4 months ہوگا 50 لاکھ روپے کا بنے گا 5 مرلے کا گھر, تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اگر وہ نامکمل کر پائیں, آپ کے پاس فائنانسز نہیں ہے, تو وہ ڈبل ٹرپل آٹومیٹکلی ہو جائے گا. مہنگائی بہت زیادہ تیز ہے. سو آئی ڈو ناٹ فیل لائک دیر از سم تھنگ ویری اسپیشل آؤٹ آف اٹ. آف کورس جب آپ نے ایک پروجیکٹ چلایا بند کر دیا, آپ نے فائنانسز روک دیا, آپ نے اس کے آپریشنز بند کر دیا, لیٹر پوائنٹ ان ٹائم پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, آپ نے مٹیریل منگوانا ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, آپ کی سروسز مہنگی ہو گئی ہیں, اس کا افیکٹ ہر چیز پر آتا ہے, تو ایک پروجیکٹ کی کاسٹ آٹومیٹکلی بڑھتی ہے. تو سرکار کو یہ چاہیے کہ چاہے کسی کا منصوبہ جتنی بھی ہے, either it's a federal government or it's you know like any provincial government, for any project no matter whatever it is, کوئی ایسے پروجیکٹ جب ایک دفعہ شروع ہو جائیں اور ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جب وہ irreversible ہوں, تو حکمت اور ریشنل اسی میں ہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو بس کمپلیٹ کرنے کی کریں. ڈو ناٹ گیٹ انٹو اٹ کہ جی اس کو پولیٹیسائز مت کریں کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے اگر شہباز شریف صاحب کمپلیٹ تو ہو رہا ہے نا, خرم صاحب کمپلیٹ کر رہے ہیں نا آپ لوگ, should have been, you know, it was supposed to be done on the day one. یہ تو ہماری جو گورنمنٹس آئی تھی جی, اپنا ہو سکتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جو ہمارا انٹرم گورنمنٹ کا پیریڈ تھا اس میں آپ اس کو پولیٹیکل سینیریو میں دیکھتے ہیں, لیکن اب ہمیں ان چیزوں
سے بھی اوپر جانا چاہیے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اس کو چلا کے رکھتی لے جاتا یار, جس نے فار 1 سیکنڈ فار دا سیک آف دی آرگومنٹ, اگر کسی نے اس کا کریڈٹ جو سا کمپلیشن کا لینا تھا نہیں لینا تھا, لیکن آپ نے اس سے دیکھیں آپ نے اس پولیٹیکل گیم کھیلتے ہوئے پاکستان کی عوام کا کتنا نقصان کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں خرم صاحب کو I wish him the very best of luck, very best of luck in the next 5 years of the PTI government, in the federal government, and like as well as in some parts of some provinces of Pakistan. But I believe میں خرم صاحب کو یہ گزارش کروں گا, خرم صاحب آپ نے یہ جو اچھا کام کر رہی ہے گورنمنٹ سو فار کہ وہ یہ اپنی پولیٹیکل انٹرفیرنس نیب یا جو باقی اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں اس میں نہیں کر رہی, which is a very good step and we promote that, we encourage that, we appreciate that. But at the same time میری آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ کون سا ایسا میجک ہے جو for the last 20 years جو ہے وہ نیب نہیں کر سکی, تو اسی قانون کے ساتھ کوئی نیا جو ہے وہ میجک کرنے جا رہی ہے. I do not think so anything is going to be happening. I wish you a very best of luck once again, and I wish my dream and your dream and dream of every Pakistani comes true کہ پاکستان کا looting جو looted planted money ہے وہ واپس آئے. But I'm sorry I'm not optimistic لیکن سر یہ تو چلیں آپ کی جو نیب لاز ہیں اس حوالے سے آپ کی تجویز ہوگی, تجاویز ہوں گے, اس پہ کریں گے بھی ڈیٹیل پروگرام. لیکن یہ جو 2 شخصیات ہیں جہانزیب خان اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر اعجاز جو چیئرمین FBR ہے جہانزیب خان, جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے ایک میں اور ایک جو صاف پانی کمپنی کے حوالے سے پیش ہوئے ہیں, اس سے پہلے میں آپ سے میاں صاحب آپ کیونکہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں اس کیس میں, وکیل بھی آپ رہے ہیں, تو گوندل صاحب آپ کی اطلاعات کیا ہیں, کیونکہ یہ دونوں نے نیب میں ریکارڈ بیان کرا ہے صاف پانی کیس میں, اور اس کیس کے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس, جیسے جو کانٹریکٹ ہوا ہے, جو کرائے پہ دی گئی ہے زمین, جو ایڈوانس لیا گیا تھا وہ, اس کے علاوہ وہ تمام ایسٹ جو کہ اکرام نوید نے بنایا ہے وہ ڈیٹیلز بھی ساری ہیں ہمارے پاس جو ہم دکھائیں گے بھی. تو یہ گوندل صاحب آپ کے نزدیک یہ 2 شخصیات کا بیان کتنا اہم ہے, ڈاکٹر اعجاز اور جہانزیب خان؟ دیکھیں ڈاکٹر اعجاز جو ہے اس سے زیادہ میں جہانزیب خان صاحب کے بیان کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ وفاق میں جو ان کو حالیہ ذمہ داری ملی ہے اس سے پہلے وہ کافی عرصہ پنجاب میں رہے ہیں, اور ان کے دستخطوں سے بے شمار فائلیں جو ہے وہ اپروو ہوتی رہی مختلف پروجیکٹس کی, اور اس میں اربوں روپے کی وہ ادائیگیاں ہیں جو ادر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پہ دی گئیں, اور ادر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کوئی کہیں پہ جو ہے وہ تفصیلی ذکر نہیں تھا کہ کہاں سے اپروو ہوا, PC1 ہوا نہیں ہوا ہے. تو جہانزیب خان جو ہے وہ اس میں مین کردار ہیں, اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کی مردم شناسی, یا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے, ایسے لوگوں کو کی پوسٹ پہ کیوں لگا رہے ہیں اور ان کو اہم ذمہ داریاں کیوں دے رہے ہیں جن پہ پہلے سے کوسچن مارک لگے ہوئے ہیں. اچھا میاں صاحب نے جو وہ نیب قوانین کی بات کی نا, تو میں اپڈیٹ کر دوں کہ آج اس حوالے سے جو اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی ہے, میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جہانزیب خان جو ہے ان کو ریویو کیا جا رہا ہے. گل صاحب جہانزیب خان اگر اب بطور چیئرمین FBR نیب میں پیش ہو رہے ہیں, صاف پانی کیس میں اگر پیش ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ کچھ ایسی دستاویزات یا ایسی معلومات نیب کو فراہم کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کے حوالے سے جو بطور ایک اپروور یا کہ اس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ یا وہ دے رہے ہیں, یعنی جو معلومات اب وہ دے رہے ہیں, یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے میاں صاحب اس کے اوپر؟ جی آپ. جی I would like to make a comment on that, just to میں کرم صاحب کو یہ مزید تھوڑا سا یاد دلاتا چلوں. یہ جو جہانزیب خان صاحب تھے صاف پانی کمپنی کے پروجیکٹ کے دوران ہی was a chairman P&D. آپ اگر اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دینے آئے ہیں, یہ جو اب تک ساری تفتیش کی گئی ہے صاف پانی میں, اس میں جو شہباز شریف صاحب کا جو مین رول ہے وہ فی الحال سارے کیس میں تو ہے ہی ہے آف کورس, بٹ ون آف دا مین ایلیگیشن انہوں نے اپوائنٹمنٹ آف فورن کنسلٹنٹس کی تھی. ایک اونرز کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لوکل کنسلٹنٹ ہیں ان کا بھی کام سپروائز ایک اونرز کنسلٹنٹ کرے گا, جو کہ اس کیس میں ایک جرمن کمپنی ہے فشنرز. تو یہ وہ صاحب ہیں جہانزیب خان صاحب جو اس وقت چیئرمین P&D تھے, اور انہوں نے جب یہ فشنرز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ان کے بھی جو ان سے ہیں وہ سگنیچرز اس پہ اویلیبل ہیں. I might not be like looking at a statement in a context of being somebody as a very important witness کے معاملے میں he's going to be an accused person. As an approver. No, I don't think so. He might be a proposed accused person in this case. اور اسی فشنرز کنسلٹنٹ جو تھا جی اپنا جرمن کنسلٹنٹ, اسی کی بطور چیئرمین پیپرا بورڈ چیف سیکرٹری نے بھی جو ہے اس وقت کے جو چیف سیکرٹری ہیں زاہد سعید صاحب, انہوں نے بھی اس کی اپروول دی ہوئی ہے. So I might not be knowing the case because I represent the CEO of صاف پانی کمپنی وسیم اجمل, آج بھی ان کا بیل کیس تھا. So I do not think so کہ یہ کوئی اپروور بننے جا رہے ہیں, کوئی گواہ کی ان کے بطور سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ کرم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے افسران جو کہ somehow or the other who were directly connected with such transactions, they should not be given an important post like in this government. I don't know him, but that's how. لیکن یہ اسی بات سے ایک سوال بڑا اہم اٹھتا ہے کہ یہ جو لسٹ ابھی آپ کو پنجاب کے حوالے سے ہم دکھا رہے ہیں فہرست جو جن پہ نیب کیسز ہیں, یہ فہرست اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں علیم خان صاحب کا نام ہے,
اس میں زلفی بخاری صاحب کا نام ہے, اس میں ڈاکٹر بابا روان صاحب کا نام ہے جو کہ از خود مستعفی ہو چکے ہیں کابینہ سے بطور رکن پارلیمانی افیئرز کے. اس وقت وہ شاید منسٹر لگے تھے اور وہ اس وقت ریزائن کر گئے. تو خرم شیر زمان صاحب, تو اس لسٹ میں آپ کی پارٹی کے نام ہے, کلیدی کچھ اہم رہنماؤں کے نام اس وقت ہیں, تو ان کے خلاف کیا کریں گے؟ یعنی یہ بھی آپ ان کو آپ نے منسٹری میں کیبنٹ پہ رکھا ہوا ہے اپنی. نواز شریف صاحب کو آپ کہتے تھے الزام لگ گیا آپ مستعفی ہو جائیں تاکہ تحقیقات ہوں, اور ان کو آپ کنٹینیو رکھ رہے ہیں. علیم خان از کی منسٹر ان پنجاب. اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ کہ علیم خان اور زلفی بخاری کے پاس آج سے پہلے تو کوئی ایسی پوزیشنز نہیں تھی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. زلفی بخاری کے خاص طور پہ وہ تو یہاں پہ پاکستان میں ہوتے بھی نہیں تھے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر یہ کیسز کیوں ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے اگر میری پارٹی کی کسی شخص کے اوپر کوئی اگر تحقیقات ہو رہی ہوں گی نیب کے, تو میرے جو ریمارکس ہماری اپوزیشن جماعتوں کے لیے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی وہی ریمارکس ہوں گے کہ دیکھیں یہ بالکل برابری کی سطح کے اوپر, انصاف کے بنیاد کے اوپر ہر ایک کے ساتھ برابری کا ایک سلسلہ چلنا چاہیے. اگر ہمارے لوگ غلط ہیں تو ان کے خلاف بھی کیسز ہونے چاہیے. اس میں ایسا نہیں کہ میں کہوں گا ان کے خلاف نہ ہو, لیکن بات یہ کہ دیکھیں مقصد ہمارا کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کرپشن سے بچانا ہے, اس قوم کو ہم نے بچانا ہے. اس کے اندر چاہے جو شخص ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے الیکشن سے پہلے جو ہے 20 MPs کو نکالا تھا, ان کے اوپر بھی یہ ایلیگیشنز تھی نا. تو ہماری طرف سے آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارا کوئی منسٹر ہوگا, ہمارا کوئی پرائم منسٹر صاحب کا کوئی ایڈوائزر ہوگا, تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا. جو جس طریقے سے نیب کاروائی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہو رہی ہے, اسی طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی. ہم اس کے اندر کوئی رکاوٹ کبھی بھی نہیں بنیں گے. صحیح ہے, لیکن یہ جو آپ نے قوانین کی بات کی تھی نا میاں صاحب, اور میاں سے گل صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے اس کے اوپر کہ قوانین اچھے کرنے ہوں گے, بہتر کرنے ہوں گے آپ کو, تبھی کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ یہ سب ایسے ہی ہوگا. اٹ ول بی آئی واش. کیا ہوگا اس وقت, گیمک ہوگا یہ سارا میاں صاحب؟ سر آئی بلیو جو پاکستان میں موجودہ نیب کا قانون ہے, دیکھیں اس میں ریکوری کے اس میں والنٹری ریٹرن کی آپشن جو سے اویلیبل تھی, بٹ سپریم کورٹ اس پہ آج کل کنسیڈر کر رہی ہے. اس پہ پلی بارگیننگ کی آپشن جو سے اویلیبل تھی. نیب کا تو مقصد ہی جو ہے معرض وجود میں آنے کا, اس لا کی کریشن جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے ریکوری کرنی ہے. میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو صرف پلی بارگیننگ کر کے اور کھلا چھوڑ دیں. نو, دیر ہیز ٹو بی اے ڈیٹرنس. لیکن جو ایسے لوگ پاکستان میں سبسٹینشل اماؤنٹ جو ہے وہ واپس خزانے میں لا سکتے ہیں, آپ نے ان کے کیسز کو بھی انٹرٹین کرنا ہے. اور بہت سی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آج کل پلی بارگیننگ کی اپلیکیشنز ہیں جو چیئرمین نیب ریجیکٹ کر رہے ہیں, ڈسمس کر رہے ہیں, اور بہت کم تعداد میں ایسی اپلیکیشن ہیں جن کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈو ناٹ فیل لائک دس از گوئنگ ٹو بی گڈ کانسیپٹ. ایک پلی بارگیننگ کی اپلیکیشن آپ کو ہم نے دکھائی تھی کل, جس کے اندر ایک فہرست تھی جو 4 صفحات پر مشتمل تھی, جس میں جو اس وقت CFO تھے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے, اس 4 فہرستوں میں انہوں نے اپنے بچوں کے نام, اپنی اہلیہ کے نام جائیدادیں خریدی تھی, اور وہ پلی بارگین میں ایکسیپٹ کرتے ہوئے واپس کرنے کو تیار تھے, اور ٹوٹل 499 ملین روپیز کی امبیزلمنٹ تھی. تو دیٹ از دا ٹوٹل اماؤنٹ, جس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ 131 ملین وہ شہباز شریف صاحب کے داماد کو دے چکے ہیں, اور ان ٹرمز آف پراپرٹی جس کو 13 کروڑ روپے کی پراپرٹی انہوں نے خرید کے دی تھی. وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کے سامنے ای میل ایڈریس فلیش کریں گے, ٹویٹر پیج اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے. دیکھتے رہے گا اب تک, اپنا بہت خیال رکھیے گا.